बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे आज के दो टोक में। पहली खबर, पंजाब असम्बली को तोड़ने से पहले कौन सा एडवेंचर किया गया और इस एडवेंचर के दो बुनियादी किरदार कौन से थे और इन किरदारों को किसने लॉन्च किया, इसकी तमाम कहानी जो है अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान ने परवेज इलाही को किस तरह झूठा करार दिया, इसकी कहानी भी हम सुनाएंगे। और फिर लाहौर में जनरल बाजवा से मुतल्लिक क्या एक एक्टिविटी हुई है, इसकी रुदात भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले पिछले एक माह से पंजाब और केपी असम्बली कब तोड़ी जाएगी और जब तारीख दे दी गई तब क्या हालात होंगे, ये पूरे का पूरा एक पाकिस्तान के अंदर एक टग ऑफ वॉर हमें जो है वो नजर आ रही है। और अब जो नई डेवलपमेंट हुई है, जो एडवेंचर करने की कोशिश की गई, यानी ये परवेज इलाही साहब को भी पता था, खान साहब को भी पता था कि इस किस्म का इकदाम जो है वो उठाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो तारीख दी गई वो कौम के सामने है, यानी असम्बली को फौरी तौर पर तहलील नहीं किया गया। अब ये जो एडवेंचर होने जा रहा है, अब इसमें कामयाब कौन होगा, कौन कामयाब नहीं होगा, और फिर परवेज इलाही साहब की जो मुलाकातें हैं वो किन लोगों से हो रही है, इस पर जाने से पहले राज साहब, ये पंजाब असम्बली के अंदर तहरीके अदम एतमाद लाई गई है और कुछ रोज पहले 103 लोगों ने दस्तखत किए थे, और अब इसको बाकायदा तौर पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बुध को गालिबन इसके ऊपर जो है जो एतमाद का वोट लेना है, जो गवर्नर को कहा गया है बुध के दिन इसके ऊपर बाकायदा एतमाद का वोट लेना होगा परवेज इलाही साहब को। यानी तहरीक अदम एतमाद आई और इससे पहले एतमाद के वोट के हवाले से भी गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब को कह दिया है। मैं कुछ चीज़ें जो टाइम लाइन है ये सामने रख दूं और फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, ज़रा ये बताते हैं कि सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह ने रात 9 के बाद अदम एतमाद की तहरीक वसूल की, ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली अदम एतमाद जमा होने से ला इल्म थे। जरा ये भी बताते हैं कि सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह शाम 4:30 बजे ऐवान वज़ीर आला में थे। शाम 4:30 बजे वज़ीर आला और मुनस इलाही ऐवान वज़ीर आला में मौजूद थे। और ज़रा असम्बली सेक्रेटेरिएट ये भी बताते हैं कि सेक्रेटरी असम्बली रात देर तक ऑफिस में काम करते हैं। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने वज़ीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया है। यानी ये जो स्टोरी पोर्ट्रेट की जा रही है पाकिस्तान की आवाम के सामने कि जनाब हमें तो पता ही नहीं था और सेक्रेटरी साहब जो बैठे हुए थे, हालांकि राय साहब खबरें कुछ और हैं। अच्छा, अब ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और फिर परवेज इलाही साहब के, यानी तीनों के हवाले से जो है वो लाई गई है। अब राय साहब, इसमें जो इस वक्त नंबर गेम है वो कुछ मैं सामने रख देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर है हसन मुर्तज़ा साहब, वो ये कहते हैं कि हमने वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और हम पार्लिमान को बचाने और पार्लिमान की बालादस्ती की जदोजहद कर रहे हैं। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और 186 नंबर्स हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी मुमकिनात के खिलाड़ी हैं, वो जिसे चाहेंगे वो अगला वज़ीर आला बना देंगे और फिर 23 दिसंबर को जो कुछ होना है वो एक अलग कहानी है। अच्छा, मैं आपकी तरफ जाने से पहले कुछ मजीद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं राय साहब उसके ऊपर भी मैं बता दूं कि ये जो मामला है गवर्नर पंजाब का, ये असल में मामला क्या है। अच्छा, अब ये जो मरासला जारी किया गया है इसके मुताबिक बुध शाम 4 बजे तलब किया गया है पंजाब असम्बली का इजलास। मरासले के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। मरासले का मतन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही सदर चौधरी शुजात का एतमाद खो चुके हैं। मशहूर है कि पीटीआई और काफली के दरमियान गुज़श्ता चंद हफ्तों से शदीद इख्तलाफात हो गए हैं। ये इख्तलाफात वज़ीर आला की जानिब से ख्याल अहमद को काबीना में शामिल करने के बाद वाज़ेह हो गए। यानी पूरे का पूरा जो मरासला जारी किया गया इसमें टाइम लाइन भी रख दी गई और गवर्नर पंजाब ने अपने सियासी होने का सबूत खुद ही कौम के सामने, पंजाब की आवाम के सामने राय साहब रख दिया है। वो ये कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर दरार का ताज़ा तरीन मजहर वज़ीर आला से तल्ख कलामी के बाद सरदार हसनैन बहादुर दरेशक का काबीना से इस्तीफ़ा देना है।
وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے 4 دسمبر کو ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ آئندہ مارچ تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ بیان پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کے خلاف تھا، جس پر 2 اراکین مستعفی بھی ہو گئے۔ 17 دسمبر کو وزیر اعلیٰ نے سابق آرمی چیف کے خلاف کمنٹس دینے پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں حکومتی اتحاد اور اپوزیشن اتحاد میں بہت کم عددی فرق ہے، اور بطور گورنر اس بات پر متفق ہوں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے، اور آئین کے آرٹیکل 130(7) کے تحت میں بدھ 21 دسمبر کو شام 4 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہوں، اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اچھا، اب اس کے اوپر نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ اعتماد کا ووٹ لینا obviously آپ کو نمبرز پورے کرنا پڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پھر آپ کی اتحادی جماعت کے جو ممبران ہیں انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا رائے صاحب زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ایک فیصلہ آیا جس میں فلور کروسنگ نہیں ہو سکتی، اور پارلیمانی لیڈر کی جو کہے گا آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب سپیکر کے معاملے میں کیونکہ خفیہ رائے شماری ہونی ہے تو وہاں پر زرداری صاحب کا جادو چلے گا، اور عین ممکن ہے کہ سپیکر اپنی جو پوزیشن ہے اور پھر ڈپٹی سپیکر جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کھو دیں، لیکن سی ایم کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہوگا، اور وہ اوپن رائے شماری کے تحت ہوگا۔ لیکن ایک نقطہ اس میں رائے صاحب یہ ہے کہ اس دن عین ممکن ہے کہ اگر آپ ووٹ ڈال نہیں سکتے لیکن آپ چھٹی پہ تو جا سکتے ہیں، اور یہی حربہ جو ہے وہ شاید استعمال کیا جا سکے۔ رائے صاحب، پاکستان میں تو شاید جمہوریت جو ہے وہ ایک مردہ قسم کی جمہوریت ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر انتخابات کی کیا صورتحال بنے اور انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ٹویٹر کا جو مالک ہے اس نے تو اپنے خلاف جو ہے وہ پول کروا لیا۔ پاکستان میں نہیں ہو رہا، لیکن ایلن مسک نے اپنے خلاف جو ہے وہ پول کروا لیا، وہاں پر الیکشن ہو گئے۔ پاکستان میں جمہوریت کیا اب بحال ہو سکے گی؟ ووٹ ہوگا یا اسی طرح ہم جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو پرویز الہی کو ووٹ، یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا ہے، یہ بھی غیر آئینی ہے، اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنا بھی غیر آئینی ہے۔ اب جو گورنر پنجاب نے یہ ہیلے بہانے لکھے ہیں اس مراسلے میں، پہلے تو وہ یہ دیکھ لیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی قلیل اکثریت حاصل ہے، بہت معمولی برتری حاصل ہے چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں، تو پہلے گورنر پنجاب یہ دیکھ لیں کہ شہباز شریف کو کیا برتری حاصل ہے قومی اسمبلی میں، 1 سیٹ کی۔ شہباز شریف کی جو قومی اسمبلی میں برتری ہے وہ 1 سیٹ کی ہے۔ 1 سیٹ کی بنیاد پر شہباز شریف کو زبردستی مسلط کیا گیا تھا، اور آج تک وہ 1 سیٹ کی بنیاد پر ہی اس قوم پر مسلط ہیں، جو کہ رجیم چینج آپریشن کے تحت کرپٹ ہونے کے باوجود ہم پر مسلط کیے گئے تھے، ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھ کے، ہمیں غلام سمجھ کے۔ اب چودھری پرویز الہی چونکہ خود بھی ریلکٹنٹ تھے اسمبلی توڑنے کے معاملے پر، تو اب انہیں اپنا نمبر شو کرنا ہے۔ یعنی اس کے اوپر رائے شماری اس طرح سے نہیں ہوگی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کوئی اپنے ارکان لے کے جائیں گی، کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے ارکان اپنے جو نمبر ہے وہ شو کریں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اب 186 کا فگر جو ہے یہ شو کرنا پڑے گا چودھری پرویز الہی کو اسمبلی میں، اگرچہ یہ ایک غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے، اور اگر پاکستان کے اندر کوئی عدالت آزاد ہے، اگر سپریم کورٹ آزاد ہے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جس طرح سے ایک سکوت طاری ہے سپریم کورٹ پر ہم نے دیکھا پچھلے 8-9 ماہ سے، تو اگر کہیں سے کوئی رمق لگی کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جاگ گئے ہیں، تو یہ جو غیر آئینی موو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ یہ پہلی ہیرنگ کے اندر اس کو سٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ نمبر سب کو پتا ہے کہ چودھری پرویز الہی سیشن پہ سیشن نہیں بلایا جا سکتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیشن چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ سیشن نہیں بلا سکتے۔ سیشن چل رہا ہے، اور جو وجوہات بیان کی گئی ہیں، یعنی جب آپ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں تو جو وجوہات بیان کی گئی ہیں ان وجوہات کو ویلیڈیٹ کروانا ہوتا ہے قانونی طور پر، تو وہ وجوہات بھی قانونی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان کی تعداد ملائی جائے تو وہ پنجاب اسمبلی میں زیادہ ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس دن
काफ लीग और पीटीआई के 186 अरकान पूरे नहीं होते, अव्वल तो 186 से ज्यादा इनके पास फिगर है, तो अगर कुछ अरकान मिसिंग होते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि जमहूरियत पर डाका मारा गया, इसका मतलब यह होगा कि खरीदो फरोख्त की गई, इसका मतलब यह होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई। वरना अदरवाइज काफ लीग और पीटीआई की जो अक्सरियत है, जो उनके अरकान हैं, जो उनको मतलूबा तादाद उनके पास होनी चाहिए, इस अदम एतमाद के वोट को शिकस्त देने के लिए और अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए, जब वो तादाद मौजूद है, अगर आप जब उसमें से अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक काउंट कर दूं ताकि लोगों को ये भी पता चल जाए कि तादाद क्या है। सर टोटल पीटीआई के 180 हैं और पीएमएल क्यू के 10 हैं, तो ये इस तरह 190 के करीब हो जाता है और 371 टोटल जो है। और ऑपोजिशन के पास इस वक्त 180 है, जिसमें नून लीग के पास 167, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7, राय हक 1 है और एक इंडिपेंडेंट जो है वो 5, मिलाकर तकरीबन 180 की ऑपोजिशन जो है वो मौजूद है। जी, ऑपोजिशन के अरकान की तादाद इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मैटर नहीं करती। मैटर यह करता है कि आपने 186 अरकान दिखाने हैं पंजाब असेंबली के ऐवान में। काफ लीग और पीटीआई के पास 190 अरकान है। अब मंसूबा यह है कि कम से कम 6-7 अरकान आगे पीछे हो जाए, 6-7 अरकान कम कर दिए जाएं पीटीआई के और काफ लीग के। तो अगर पीटीआई के और काफ लीग के 6-7 अरकान आगे पीछे किए जाएं तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए थे, जिनके नतीजे में पंजाब असेंबली में लोटे बनने वाले और अपनी वफादारियां तब्दील करने वाले, जिनमें जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल थे, जिस तरह से उनको डी सीट किया गया था, तो अगर अब ये 5-6 अरकान आगे पीछे होते हैं तो उसका मतलब यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी एक डाका होगा, ये सुप्रीम कोर्ट से जंग के मुतरादिफ होगा। और वैसे इनका एक माजी रहा है नून लीग का कि ये सुप्रीम कोर्ट पर इसी तरह हमले करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर जो पहला फिजिकल अटैक हुआ था वो भी नून लीग के दौर में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट की छत की ईंटें उखाड़ दी गई थी, अमली तौर पर एक हल्ला वहां पे बोला गया था। तो अब इनको जरा भी सियासी तौर पर शर्म या सियासी हया का कोई इनके अंदर कोई रमक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और किस तरह से नोटों की बोरियां लेकर वहां पे आसिफ जरदारी पहुंच गए हैं। और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि लोग कहते हैं, आपने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जरदारी साहब का जादू। ये क्या जादू है हाशमी साहब? ये तो करप्शन है। यहां पे लोग कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी। मैंने नहीं कहा, उनके पार्लियामेंट लीडर ने कहा है। ये तो चालाकी मक्कारी है, करप्शन। तो करप्शन को, चालाकी को, मक्कारी को, चीटिंग को, धोखाधड़ी को, फ्रॉड को किस तरह से ग्लोरीफाई किया जा सकता है? यानी इसके ऊपर मैं बड़ा हैरान होता हूं जब लोग कहते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी। या तो आसिफ जरदारी पूरे पाकिस्तान में ज्यादा नशिस्तें जीत लें तहरीक इंसाफ से, तो फिर तो आप कहें कि उन्होंने सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी। अगर आप सिंध से नोटों की बोरियां लेके आए, यहां पर अरकान की खरीदो फरोख्त करें और अरकान की खरीदो फरोख्त करके आप यह कहें कि आसिफ जरदारी सब पर भारी, तो इसका मतलब यह है कि आप करप्शन का लाइसेंस दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा आप डाका मारेंगे उतना बड़ा आपका नाम होगा और आपको कानून नाफिज करने वाले इदारे या आइन की बालादस्ती कायम करने वाले इदारे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाशमी साहब, अव्वल तो इसके ऊपर आज को नोटिस होना चाहिए था, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन का जो सेकंड फेज है ये उसका एक हिस्सा है। ये जो अब पंजाब असेंबली को टूटने से रोकने के लिए, जो कि इमरान खान साहब का हक था, एक आईनी मूव था, उसको रोकने के लिए गैर आईनी मूव किया गया है। तो अगर ये एतमाद का वोट चौधरी परवेज इलाही हासिल नहीं कर सकते तो इसका साफ मतलब होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। वरना मुझे बताएं कि किस तरह से हो सकता है कि 8-10 लोग पीटीआई के और काफ लीग के गायब हो जाएं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब, आप जरा देख लें कि आपकी सुप्रीम कोर्ट और आपके जो जज साहिबान हैं उनकी तरजीहात क्या हैं कि दिन दिहाड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असेंबली के ऊपर इस तरह का डाका मारा जाए, आसिफ अली जरदारी बबांगे दोल वहां आके बैठ जाएं, वो ये कहें कि मैं अब नोटों की बोरियां खोलूंगा, यहां खरीदो फरोख्त करूंगा और यहां पर खरीदो फरोख्त करके एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब वजीर आला
جس کا ایک استحقاق ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہتا ہے اور اس کی سمری گورنر کو بھجوانا چاہتا ہے، آپ اس کو غیر آئینی طریقے سے روک رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ جب پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی، دوبارہ الیکشن ہوگا، عمران خان ہمیں 3/4 اکثریت سے ہرا دیں گے، اور جب عمران خان صاحب ہمیں 3/4 اکثریت سے ہرا دیں گے تو پھر جو ان کا گریٹر پلان ہے وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب میں عمران خان صاحب اگلے 5 سال کے لیے حکمران بن جائیں گے، اور پنجاب میں جو قومی اسمبلی کے حلقوں میں انہوں نے دھاندلی کا ایک گریٹر پلان بنایا ہوا ہے، اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہاشمی صاحب یہ تو اندھیر نگری ہے، یعنی پاکستان کے اندر جمہوریت کو دفن کرنے کے مترادف ہے۔ بند کریں یہ سپریم کورٹ، بند کریں یہ ہائی کورٹس، تمام عدالتیں بند کریں۔ یہ جو آپ کا آئین کا ٹکڑا ہے یا آئین کی دستاویز، اس کو آپ کہیں جلائیں، پھاڑیں، پھینکیں، جب اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ آپ ایک فیلڈ سٹیٹ ہیں، مکمل طور پر ایک ناکام ریاست ہے، جو ایک ناکام ریاست کے لیے جس قسم کے حالات ہونے چاہیے مکمل طور پر ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور آپ امیجن کریں کہ وہ شہباز شریف جن کی معاشی پالیسیوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا، جن کی سفارتی پالیسیاں یہ ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ چھڑ چکی ہے، جن کی سیکیورٹی پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ بنو میں دیکھیں کتنا حساس واقعہ ہو گیا، اور وہاں پہ دہشت گردوں نے کس طرح سے ہمارے فوجی جوانوں کو وہاں پہ یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کس طرح سے دہشت گردی کی ویو آئی ہے۔ یعنی سیکیورٹی کے محاذ کے اوپر شہباز شریف فیل ہو گئے، سفارتی محاذ پر فیل ہو گئے کہ افغانستان جہاں پیس پروسیس سارا پاکستان نے انیشیٹ کروایا تھا، پورا طالبان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے میز پر وہاں پہ امن لانے کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں کتنی ایفرٹس کی گئی تھی، وہی افغان طالبان ہیں۔ وہ چمن بارڈر کے اوپر دیکھیں کتنی شیلنگ ہو رہی ہے، ہمارے جو شہری عام وہ شہید ہو رہے ہیں، اور معاشی پالیسیاں یہ ہیں کہ 100% ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اور اب ہاشمی صاحب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو بیرون جو ممالک ہیں دوسرے، وہ ہمیں قرض اس لیے نہیں دیں گے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان اب یہ قرضہ واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ 100% پر چلا گیا پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ، تو اب ہمیں کہیں سے قرضہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا قرضہ ڈوب جائے گا، ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے۔ یہ ناکام ریاست ہے، اس کے جو کرتے دھرتے ہیں وہ تو جا کے بیٹھ جائیں گے لندن میں، ان کے تو اپنے شاہی محلات ہیں۔ ریاست کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اس وقت ریاست کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تو اس کے باوجود اگر شہباز شریف کو مسلط رکھنے کے لیے، اگر حمزہ شہباز کو مسلط رکھنے کے لیے، آصف علی زرداری کو مسلط رکھنے کے لیے تمام اداروں نے مل کر یہ گیم کرنی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر خاموش رہنا ہے، تو پھر بند کریں یہ عدالتیں اور لوگوں کے ساتھ یہ مذاق بند کریں کہ دن دہاڑے اتنا بڑا آپ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ڈی سیٹ ہوئے تھے پنجاب اسمبلی کے ارکان، جو کہ اپنی وفاداریاں جنہوں نے تبدیل کی تھی، اور اب وہ دوبارہ سے گیم کھیلی جا رہی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت یہ گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اور یہ جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے جمع کرائی تھی، اسی وقت قانون اور آپ کا جو آئین ہے وہ اسی وقت حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مکمل طور پر سپریم کورٹ میں بھی خاموشی رہے گی، اور اسی طرح یہ ڈاکہ ہو سکتا ہے کہ کامیابی سے مارنے میں کامیاب بھی ہو جائیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ اب ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جمعے کو اسمبلیاں تحلیل کروں گا، تو انہوں نے 2 دن پہلے اگر یہ کہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 8-10 بندے انہوں نے اغوا کر لیے ہیں، 8-10 لوگوں کو یرغمال بنا لیا، ان کو آگے پیچھے کر لیا ہے خرید و فروخت کے ذریعے، اور جو نوٹوں کی بوریاں سرکاری وسائل سے آصف علی زرداری لے کے آئے ہیں۔ اب پھر ہوگا کیا رائے صاحب اگر یہ بات آگے نہیں بڑھتی اور اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے، تو پھر اب یہ کیا ہوگا؟ کیا معاملہ رک جائیں گے، یا پھر دوبارہ سے انتخاب ہوگا اگلے وزیر اعلیٰ کا، اور پھر نئی جو ہے وہ تو جوڑ توڑ ہوگی؟ کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں، اعتماد کا ووٹ اگر نہیں لے پاتے چودھری پرویز الہی تو فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ سے پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، پھر جو پارٹی زیادہ اپنا نمبر شو کرے گی وہ دوبارہ سے اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کرے گی۔ وہی جو ایک ووٹنگ کا ایک پروسیس جو پہلے ہوا تھا وہ پروسیس ہوتا ہے، وہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا۔ لیکن اس کے اندر کیا یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پرویز الہی کو آن بورڈ تو نہیں لیا گیا،
میرا خیال یہ ہے کہ آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوگا. پرویز الہی اتنے بھی زیادہ نچلی سطح تک نہیں گر سکتے کہ ان کو اس طرح سے تو آن بورڈ نہیں لیا گیا کہ ووٹ آف کانفیڈنس جس طرح سے لینے کے لیے کہا گیا پرویز الہی یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہار جائیں, اس کے بعد جب دوبارہ سے وزارت اعلیٰ کے لیے رن ہو اور وزارت اعلیٰ کے الیکشن یعنی میچ فکس نہیں ہے, اس میں چودھری پرویز الہی دوبارہ سے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ کاف لیگ کے کسی اور کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر کے اس کو دوبارہ سے وزارت اعلیٰ کے اوپر لانے کی کوشش کی جائے, تو یہ اس کے اندر ایک باریک سی گیم ہو سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ چودھری پرویز الہی اس حد تک پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر سازش کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ پاکستان کے قانون, آئین اور جمہوریت پر ایک کھلا ڈاکہ ہے, اور ہم روز کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے کیا نوٹس لینا ہے. ایک شرمناک تاریخ ہے ہماری عدلیہ کی, اور ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں اور طاقت کے سامنے یہ ہمیشہ سبمسو رول پلے کرتے ہیں, اور ابھی بھی یہ سسیلین مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ آپ بینچ فکسر ہیں, اور ایک کامیڈی پروگرام کروا دیا. کہا ان کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, ہاشمی صاحب آپ ہنس رہے ہیں, سامنے کھڑے ہو کے کہا. آپ کہتے ہیں تو میں پروڈیوسر صاحب کو کہتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ پہ ہنس جی, آپ کہتے ہیں تو میں وہ ان کی ٹیپ چلوا دیتا ہوں, ویڈیو ٹیپ, جس میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ یہ بینچ فکسر ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اچھا, میں چونکہ میری طبیعت بھی تھوڑی ذرا ناساز ہے تو میں چاہوں گا کہ ذرا حملے آپ کم کریں اور میری بات سنیں. یہ جو معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات کے اندر جو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں ہر کوشش کر کے پنجاب اسمبلی کو بچا لوں گا, راز صاحب یہ کب سے پیپلز پارٹی کے کو انٹرسٹ ہو گیا پنجاب اسمبلی میں؟ ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کا جواب دیتے ہیں, اور پھر یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ یہ دو ٹوک کو ہی کریڈٹ جاتا ہے, اور یہ تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کی بات کل ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی تھی, اور آج وہی گیم جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, فواد چودھری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا اس کے بعد, وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی, اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو اسی طرح جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. جس نے جو شوق پورا کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا رائے صاحب, پھر یہ زرداری صاحب کا بھی کی سٹیٹمنٹ بھی اب سامنے آ گئی ہے. مجھے تھوڑا سا حیرانگی یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو اغوا کیا گیا یا کوئی بندہ کہیں چھپ گیا یا پیسے لے کر چلا گیا تو سپریم کورٹ پاکستان کو اس کا ایک تو نوٹس لینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ لیتی کہ نہیں لیتی, ہم اور آپ مل کر سب ہنسی رہے ہیں اور ہنسنا بھی ہمیں چاہیے اس نظام کے اوپر. راج صاحب, ایک ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی گئی ہے اور تحلیل کا معاملہ اب ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اندر پرنسپل سیکریٹری کو فریق بنایا گیا ہے. جی رائے صاحب. اچھا رائے صاحب, یہ تو سب کچھ ایک اپنی جگہ پہ, میں چاہوں گا کہ خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں, اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو باتیں کہی. آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب یہ انٹرویو نشر کیا گیا تو ایک رنگ آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا پرویز الہی کا, اور باہر نکل کر انہوں نے کہا کہ جناب انٹرویو میں کہ مجھے تو پہلے طے ہوا تھا کہ آپ نے جنرل باجوہ کے بارے میں بات نہیں کرنی, لیکن اب یہ سوال ان سے پوچھا گیا اور اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ہم چائے پی رہے تھے اور بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی تھی اور کوئی کسی نے مجھے نہیں کہا. پھر اس سے پہلے فواد چودھری نے بھی یہ کہا کہ میں تمام وقت وہاں پر موجود تھا اور کوئی اس قسم کا اشارہ نہیں دیا گیا تھا کہ آپ نے جنرل باجوہ کے متعلق جو ہے وہ بات نہیں کرنی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آپ کی اپنی جماعت ہے, ہماری اپنی جماعت ہے, ہم آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, نہ ہی پارٹی ڈسپلن میں آپ کو لا سکتے ہیں, تو آپ کی اپنی رائے ہے, لیکن ہمارا ایک اپنا سٹانس ہے, اپنی پوزیشن ہے جو آگے ہم لے کر چلیں گے. اچھا, ایک تو پرویز الہی صاحب ایک ڈیفیکلٹ سپاٹ پہ ہیں, کیونکہ اب خان صاحب تو بالکل ہی انکار انہوں نے کر دیا کہ یار میں نے تو ایسی بات نہیں کی تھی. ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں, یہ جو پورا ایک سینیریو جو ہے ڈیولپ ہوا. پھر رائے صاحب, خان صاحب نے یہ جو امریکی سائفر ایک غیر ملکی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا, میڈیا کو انٹرویو دیا, اور یہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی حکومت کو گرانے میں کون ذمہ دار تھا, اور پھر اس کے اوپر انہوں نے جواب بھی دیا کہ ذمہ داری کس کی ہے, جنرل باجوہ کی ہے یا امریکہ کی. تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا, جسے پاکستان کے میڈیا نے ہمیشہ کی طرح ٹویسٹ کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میری حکومت گرانے میں کتنا ذمہ دار ہے کچھ نہیں کہہ سکتا,
چونکہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کون کتنا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انکوائری کروائیں، پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کتنا ذمہ دار ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کتنے ذمہ دار ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میری حکومت گرانے میں کتنا ذمہ دار ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے سائفر کی انکوائری چاہتا تھا۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے کنٹرول میں تھا، انہوں نے میری مخالفت کے باوجود سب کو NRO دیا۔ میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، اور موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ اور پھر جو ان سے مزید باتیں بھی ہوئی، لیکن اب تو یہ دونوں راز جو ہیں وہ باقاعدہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اسے کوئی رائے صاحب روک نہیں سکے گا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایک آرٹیکل بھی لکھا گیا ہے کہ جنرل باجوہ اپنے جو 2 سال کا جو ٹائم ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، نہیں تو وہ ضرور آ کر جواب دیں عمران خان کے ان تمام الزامات کا جو انہوں نے لگائے ہیں اس پچھلے 1 ماہ کے اندر۔ ہاشمی صاحب، ایک تو جنرل باجوہ ذرائع سے اپنا موقف تو سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں لے کے آ رہے، بار بار لے کے آ رہے ہیں۔ اور ویسے تو جو آپ کے سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، آج تو انہوں نے بھی جنرل باجوہ کے متعلق یہ بتایا کہ جو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، اس کی درخواست انہوں نے کی تھی، اور ان کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے اور آپ کی خدمات کو سراہنا ہے۔ یعنی اچانک جنرل باجوہ کو یاد آئی کہ سابق چیف جسٹس کے پاس میں جاؤں۔ اب چونکہ جسٹس ثاقب نثار کے متعلق PTI کے رینکس کے اندر ایک مثبت رائے ہے، تو اس وجہ سے جنرل باجوہ نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب سمجھا کہ چلیں جسٹس ثاقب نثار سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی خبر بھی باہر آ جائے گی، تو شاید میرے لیے جو مجھ پر تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ، اس تنقید کا حجم اور اس کی شدت کسی حد تک کم ہو جائے۔ دوسرا، ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ مجھے کرپٹ عناصر کا احتساب کرنے سے کیوں روک رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو میں حیران تھا کہ شہباز شریف کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے اوپر، کرپشن پر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، لیکن شہباز شریف جیل نہیں جا رہے تھے، ان کی فائل رک جاتی تھی۔ تو خان صاحب نے کہا میں اس وقت بڑا حیران تھا، میں نے ڈسکس بھی کیا جناب باجوہ سے، تو اس وقت وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، یعنی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو اس کا مطلب ہے کہ یہ انفارمیشن مل رہی تھی کہ جناب باجوہ کی جانب سے کوئی رکاوٹ ہے، تو خان صاحب اس لیے ان کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اگر آپ کی جانب سے کوئی رکاوٹ ہے تو یہ رکاوٹ آپ نہ ڈالیں، یہ غیر آئینی کام ہے۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جناب باجوہ تو خود کرپٹ تھے، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جناب باجوہ خود کرپٹ تھے، اس وجہ سے وہ کرپٹ عناصر کو اور ان کا احتساب جو ہے وہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور ان کا اشارہ احمد نورانی کی سٹوری کی جانب تھا، جس میں یہ تاثر تھا کہ 12.7 ارب روپے کے اثاثے جناب باجوہ اور ان کی فیملی نے بنائے۔ اگرچہ ISPR نے بعد میں اس کے اوپر ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا، اور جناب باجوہ بھی اس کے اوپر اپنا موقف جو ہے وہ ذرائع سے سامنے لے کے آئے تھے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا ورنہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، انہوں نے 5-6 صحافیوں کے سامنے چودھری پرویز الہی کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ جب میں یہ خطاب کر چکا تھا، 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ کر وہ ہنستے رہے، کہکے بھی لگاتے رہے، ہم گپ شپ لگاتے رہے۔ اس وقت انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ خان صاحب آپ نے جناب باجوہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ اور گھر جا کر ان کو اچانک یاد آ گیا، اور اگلے دن انہوں نے یہ جو انٹرویو دیا، یہ ہمارے لیے بھی حیران کن تھا کہ آخر ان کو کس کا پیغام آیا۔ اور ظاہر ہے کہ خود چودھری پرویز الہی نے بتایا کہ مجھے جناب باجوہ کا پیغام آیا تھا، اور جناب باجوہ نے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے میری برائیاں کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کر میرے متعلق اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی لے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بڑی معنی خیز بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ معلومات بھی ہیں کہ پرویز الہی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا، اور جناب باجوہ کے متعلق تو انہوں نے صاف کہہ دیا۔ پھر ہاشمی صاحب، ایک بڑی معنی خیز بات اور جو پرویز الہی نے کی کہ 1 سال کی معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے اگر پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی سے ہم نکلے۔ ایک تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے ہم اس لیے نہیں نکلنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کام کر جائیں۔
آپ تو ظاہر ہے کہ حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے، شہباز شریف کی حکومت کا تو حصہ نہیں ہے، تو پھر قومی اسمبلی میں رہ کے آپ کون سے کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کام کر جائیں؟ اور دوسرا یہ ہاشمی صاحب کہ جناب باجوہ کے متعلق جو عمران خان صاحب کا سٹینس تھا، اور یہ پرویز الہی نے کہا کہ اب کوئی بولے گا تو میں اس کے خلاف بولوں گا اور میں بڑا اس کے اوپر موقف اپناؤں گا، عمران خان صاحب نے لاہور میں جو ان کی تازہ ترین صحافیوں کے ساتھ بریفنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ میں جناب باجوہ کے متعلق جو حقائق ہیں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے یہ قوم کے سامنے بار بار رکھوں گا، اور چودھری پرویز الہی یا کوئی اور مجھے نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی انڈائریکٹلی اندیا دیا کہ مونس الہی اگرچہ بار بار آ کے مجھے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پرویز الہی بھی اس طرح کی یقین دہانی کرواتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پرویز الہی اگر ہم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے، سب کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں، ریاستی ادارے، الیکشن کمیشن، یہ تمام فیکٹر ایک طرف تھے، اور عمران خان صاحب نے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں 2 مرتبہ کلین سویپ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر پرویز الہی ان کے ساتھ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور ان کو پی ٹی آئی کے اوپر سے یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے اس کو اتارنا بھی پڑتا ہے، تو خان صاحب مکمل طور پر اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جناب باجوہ کے متعلق خان صاحب کا جو سٹینس ہے، خان صاحب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، میں نا رائے صاحب جب سے یہ اعلان ہوا ہے نا تو سوشل میڈیا کو دیکھ رہا تھا، اور یہ سوال پہلے تو میرے ذہن میں بھی آیا، اور میں نے جب مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر جو ہائی لائٹ اور فلیش اور جو کوشچن پوچھا اس وقت جا رہا ہے کہ جو کچھ گورنر پنجاب نے کیا نا، صدر صاحب کو یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور صدر صاحب کہہ سکتے تھے کہ شہباز شریف صاحب آپ بھی اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو رائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اور صدر عارف علوی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں؟ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک اپنی رائے دی ہے کہ اسی دن کہا جائے کہ اسی وقت پہ جب پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تو اسی وقت آپ شہباز شریف کو بھی اعتماد کے ووٹ کا جو عارف علوی صاحب ہیں وہ کہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ یا یہ ایک کم از کم سیاسی داؤ پیچ تو ضرور ہے اس کے اندر، اگر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہاں بھی بڑی تھن میجورٹی تو موجود ہے، اور وہاں پر مینگل گروپ ہے، بلوچستان کی پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم کے اپنے تحفظات ہیں، یہاں پر تو کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف صرف 2 جماعتیں ہیں، لیکن وہاں پر تو 13-14 جماعتیں کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ فضل الرحمان کابینہ سے اٹھ کر چلے گئے، ریکوڈک کے معاملے کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کمیٹیز بنائی گئی، چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، تو وہاں پر تو زیادہ مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ موو کیا تو جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ موو کیا جائے تو عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی پارٹی ہے اس نے اگرچہ قومی اسمبلی سے استعفے دے رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود نمبر پورے کرنے شہباز شریف کو کرنے ہوں گے، یعنی 171-72 کا فگر جو ہے یہ پورا کرنا پڑے گا شہباز شریف کو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کے ارکان قومی اسمبلی اس دن اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب نے جب اعتماد کا ووٹ لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی خرید و فروخت کے ذریعے انہوں نے حفیظ شیخ کو ایک اپسٹ شکست دی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے یہ کوئی قانونی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ قومی اسمبلی کے فورم پر وہ شکست ہوئی تھی، سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے خرید و فروخت کی گئی تھی، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، اور اس دن عمران خان صاحب کو اپنے نمبر شو کرنے تھے، اس دن اپوزیشن نہیں گئی تھی قومی اسمبلی میں، تو اس وجہ سے جو شہباز شریف کی 1 ووٹ کی برتری حاصل ہے، کم سے کم یہ ہے کہ شہباز شریف کی ناک کی لکیریں ضرور رگڑی جائیں گی، کیونکہ یہ جتنے بھی اتحادی ہیں، یہ جتنا آپ نے نام لیے، کاف لیگ، باپ اور اسی طرح مینگل، یہ سب پھر اپنے مطالبات بھی بنوائیں گے، شہباز شریف کو ان کے گھروں کے چکر بھی لگانے پڑیں گے، وہاں ان کے در پر زرداری صاحب انگیج ہو جائیں گے، زرداری صاحب انگیج ہو جائیں گے، ان کی توجہ پنجاب سے ہٹ کر قومی اسمبلی کی طرف چلی جائے گی، ان کے در پر حاضری دینی پڑے گی۔ جو آپ نے ایک سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی کو یہ اقدام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، ہاشمی صاحب یہ اقدام تو عمران خان صاحب کے کہنے پر یہ صدر عارف علوی بہت پہلے کر سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کا مقابلہ ان 14 جماعتوں سے نہیں تھا، عمران خان صاحب کے دشمن یہ 14 جماعتیں عمران خان صاحب کا بطور دشمن مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، عمران خان صاحب کا مقابلہ
जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट तक एक ऐसे दुश्मन से था जो कि इमरान खान साहब को तो नजर आ रहा था, जो सहाफियों को तो मालूम था, लेकिन आम लोगों को नहीं नजर आ रहा था। वरना मुझे बताएं कि एक वोट के ऊपर खड़ी हुई हुकूमत को रुखसत करना कौन सा मुश्किल काम था। इमरान खान साहब ने तो क्लीन स्वीप करके ज़िमनी इलेक्शन में अपनी बर्तरी भी साबित कर दी, तो इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो किसी और कुव्वत से था, वो जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान साहब का मुकाबला था। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त अगर सदर आरिफ अलवी ये मूव करते भी तो ये बैकफायर हो सकता था। इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कैलकुलेशन की हुई थी, उनको पता था कि कहां से ये फिर बंदे पूरे कर लिए जाएंगे शहबाज शरीफ के। लेकिन अब यह है कि कम से कम अलामती तौर पर अगर ये मूव किया जाए तो शहबाज शरीफ की नाक की लकीरें जरूर रगड़वाई जा सकती हैं। ये एक ऑप्शन है जिसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन पहला फोकस ये होना चाहिए कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब में है, यहां पर परवेज इलाही मतलूबा वोट हासिल कर लें ताकि ये जो एक घिनौना मूव किया गया है इसको नाकाम बनाया जा सके और फिर 21 तारीख को इमरान खान साहब अपने प्लान के मुताबिक 23 दिसंबर को अपने प्लान के मुताबिक पंजाब असेंबली तहलील करें। बहुत शुक्रिया आसिफ। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।